अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। कराची में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त आई है। कल जो बैठक हुई थी जिसमें तमाम जो बड़ी 3 सियासी जमातें हैं जो जिनको कराची की स्टेक होल्डर समझा जाता है, MQM हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी चेयरमैन NDMA जनरल अफजल की मौजूदगी में बैठक हुई थी। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब भी इस बैठक में शामिल थे और एक मुशावरती कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें वफाक और सिंध की नुमाइंदगी भी होगी। अब मैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, और उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो एक बड़ी पेशरफ्त हुई थी, खालिद साहब, इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है और लगता है कि कराची के लोगों के, कराची के मसाइल के हल की तरफ एक सिमत नज़र आ रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअली ट्वीट्स कर रहे हैं, वीडियो बयानात दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये जो पेशरफ्त है इसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी ताकि सिंध और कराची के अवाम देख सकें कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठा हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं कराची के अवाम के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई गैर मामूली मीटिंग नहीं थी। ये आपको इल्म में है कि बारिश के बाद की सूरत हाल के बाद वफाक ने ये मुनासिब और ज़रूरी समझा कि उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। उस हवाले से उसने, क्योंकि डिज़ास्टर हुआ था, तो NDMA को ही रोल दिया गया और उसके साथ अफवाज पाकिस्तान को भी कहा गया कि NDMA का साथ दें, तो उन दोनों का रोल बनता है। इस हवाले से पहले भी कई मीटिंगें हुई हैं। ये मामूल की एक मीटिंग थी जो कि इस दफ़ा गवर्नर हाउस में हुई है और उसमें तीनों ही टीयर्स की गवर्नमेंट जो कि कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, वफाक, सूबा और बल्दियाती हुकूमत, उसके नुमाइंदे मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि वो जो कमेटी भी है ये कोई खुसूसी कमेटी नहीं बनाई गई है। वो लोग जो इन तीनों हुकूमतों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसमें शामिल हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा, इसका मैंडेट भी क्या है, जो बारिश से पैदा सूरत हाल की वजह से जो डिज़ास्टर हुआ है जिसमें नालों की सफाई, कराची में सीवरेज का मसला, आप खालिद साहब, आप यानी इन्हीं कि ये हवाले कह से रहे हैं कि ये गैर इसका मामूली भी मैंडेट अब नहीं तक तो है मुझे और मेरे इसका इल्म में ये, मैंडेट भी महदूद है? देखिए, एक तो खुश आइंद है कि ये मीटिंग हुई है, लेकिन इससे हम कोई बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद रख लें तो ये भी शायद बहुत अर्ली होगा। इसका मैंडेट भी यही अच्छा। है जो कि NDMA को दिए गया है। NDMA मौजूद थी। NDMA ये किस तरह करेगी, NDMA को किन किन हुकूमतों का कहाँ कहाँ किस किस तरह से ताउन की ज़रूरत पड़ेगी, इस हवाले से चीज़ों को तय करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि बुनियादी मसला बल्दिया कराची का ही है, कराची का मसला है और ठीक है। तमाम महज़्ज़ब माशरों में ये जो सिविक इश्यूज़ होते हैं वो बल्दियाती थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। इत्तेफाक से बिल्कुल। कराची की कुछ बदनसीबी ये है कि यहाँ पर वो सूबाई हुकूमत जिसको कराची में 50 साल से 5% मैंडेट भी नहीं रहा है, उसने कराची के 95% इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। तो उनकी गफलत हो या कोई मंसूबा हो, देखें, जिम्मेदारी भी उनकी लेकिन बनती यहाँ है और इल्ज़ाम खालिद साहब, भी मैं उन्हीं के एक ऊपर आएगा वजाहत आपसे कि चाहती हूँ, मौजूदा मैं सूरत हाल पे, आपसे इसलिए ये वजाहत चाहती मीटिंग। हूँ क्योंकि जी, क्योंकि ज़ाहिर है जो बल्दियाती निज़ाम है और मेयर कराची है, उनका ताल्लुक MQM से है और ज़ाहिर है कराची ने आपको इलेक्ट भी किया, मुंतखब भी किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बैठक हुई थी, जब ये मुलाकात हुई थी, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब तो शामिल थे, लेकिन उनकी मुद्दत तो अगस्त में जी हाँ। ख़त्म हो रही है। तो इसमें MQM की ज़्यादा नुमाइंदगी क्यों नहीं नज़र आ रही थी? सिर्फ वसीम अख्तर साहब क्यों गए थे? देख क्योंकि हमने देखा कि दीगर सियासी जमातें हैं, उनके तो ज़्यादा नुमाइंदे शामिल थे इस बैठक में। देखिए, मामला ये है कि सियासी जमातों की इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें हुकूमतों की है। तो इस ठीक है। हवाले से बल्दियाती जो मेयर साहब थे उनको बुलाया गया था। अगर सियासी जमातों की तो बहुत सारी और दूसरी सियासी जमातें भी इसमें शामिल हो सकती थीं जिनकी 1 या 2 सीटें भी हैं, तो वो, लेकिन ये क्योंकि हुकूमतों की नुमाइंदगी मकसूद थी यहाँ पर, कोई ये सियासी इज्तिमा नहीं था और एक सीरियस मसले पे था, तो इसके हवाले से मीटिंग थी। और ये बात भी आपकी मुनासिब है कि अगर वसीम अख्तर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो वफाक में तो MQM मौजूद है, वहाँ से नुमाइंदगी MQM की जारी रहेगी। ठीक है, वफाक की जानिब से तो ज़ाहिर है क्योंकि अमीनुल हक साहब जो ये मुशावरती कमेटी है उसमें शामिल है और वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشاورتی کمیٹی ہے یہ صرف جو صفائی ہے اس کے حوالے سے اس پر مشاورت کرے گی، لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کی بات ہو رہی ہے، ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر، ایک ایڈمنسٹریٹر جو سب پہ متفقہ ایڈمنسٹریٹر کا انتخاب ہوگا، اور یہ کمیٹی بھی اس پہ بات چیت کر رہی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے وضاحت چاہ رہی ہوں کہ ایم کیو ایم کا کیا موقف اس پر؟ اگر یہ ایم کیو ایم سے موقف، ایم کیو ایم سے ظاہر ہے رائے لینا تو ضروری ہے، جس کے پاس کے بلدیات کا مکمل اور شہر کا بلدیاتی حوالے سے تقریباً 90% سے زیادہ مینڈیٹ ہے، تو اس کی رائے تو لینی. جب رائے لی جائے گی تو اس سے آپ کو آگاہ بھی کیا جائے گا. ظاہر ہے ایک ایسے ہی شخص یہاں کا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے جو کہ شہر میں رہتا ہو، جس کے مفادات شہر سے ہوں، جس کی دلچسپی شہر سے ہو، جس شہر کے لوگوں کے مزاج کو، یہاں کے معاملات کو، یہاں کے پرابلمس کو سمجھتا ہو، جہاں پلا بڑھا ہو. تو جب یہ اس طرح کی مشاورت کا کوئی عمل ہوگا تو ضرور ہم آپ لوگوں کو اعتماد میں بھی لیں گے. اور کل وسیم اختر بھائی جو ہیں کل رابطہ کمیٹی کو اس حوالے سے بریف بھی کریں گے. کل کیونکہ میٹنگ شام ٹھیک ہے. 6 بجے شروع ہوئی ہے، رات گئے تک 8-9 بجے تک جاری رہی ہے. تو آج ہم لوگ دوسری مصروفیات تھی، تو کل اس حوالے سے جب ان کے پورا وہ اعتماد ملیں گے رابطہ کمیٹی کو تو مزید ہم بات کرنے کے قابل ہوں گے. اور وسیم اختر لیکن میں آپ کو یہ صاحب واضح کر ایم دوں کیو ایم کہ کی یہ جی جی جو وسیم اختر صاحب وفاق نے ایم طے کیو ایم کی کیا تھا. کنسینٹ سے ہی گئے تھے. جی جناب، کیونکہ ان کو نمائندگی چاہیے تھی صوبائی حکومت کی، اور صوبائی حکومت کی بلدیاتی حکومت کی، تو وہ عموماً وہی جاتے ہیں یا ڈپٹی میئر جاتے ہیں. تو ایم کیو ایم کی مرضی سے گئے تھے. ہم تو اپنا ایک اور اور نمائندہ بھی ہم نے نامینیٹ کیا ہوا تھا، لیکن جب پتہ لگا کہ یہ بیسیکلی سیاسی جماعتوں کی نہیں حکومتوں کی نمائندگی ہے، کیونکہ مسئلے کو حل کرنا ہے، تو پھر ہم نے وسیم اختر بھائی کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ عامر خان صاحب جو ایم کیو ایم کے ظاہر سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی، اس حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ کراچی کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک یہاں کے مقامی افراد کو مکمل اختیار نہ ملے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب کراچی سمیت ملک بھر میں نئے صوبوں کا قیام عمل میں لایا جائے. اب آپ کو ہی معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سخت مخالفت ہے کہ کراچی کو علیحدہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں سندھ کی، وہ بھی بہت زیادہ شور مچاتی ہیں. تو یہ تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ تلخیاں ختم ہوگی، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو علیحدہ کرنے کی بات پر تو تلخیوں میں اضافہ ہوتا ہے. کراچی کو کہاں سے علیحدہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ پاکستان سے علیحدہ کرنے کی بات کی اگر جا رہی ہے. الگ صوبوں کی صوبہ بات تو ایک کریں، یہ عامر ایڈمنسٹریٹو، خان صاحب کی ٹویٹ ہے. دیکھیں صوبہ، دیکھیں دو باتیں ہیں بڑی وضاح سے. عامر بھائی نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے نہ صرف ایم کیو ایم کی نمائندگی کی ہے، بلکہ سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے تمام ایک فرد کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا 5000 سال سے پہلے شروع نہیں ہوتی ہے. کراچی کی پاکستان کی تاریخ 14 اگست 1947 سے شروع ہوتی ہے. جس دن پاکستان بنا تھا اس دن کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا، بلکہ پاکستان کا دارالخلافہ تھا. اچھا، اس کے بعد جب دارالخلافہ بھی یہاں سے شفٹ کر دیا گیا تو اس وقت 1 یونٹ قائم تھا. اس وقت بھی کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا. اور یہ فیصلہ کس کا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا، بانی پاکستان کا، قائد اعظم کا، پاکستان کے قائد کا، جن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہم سب کی زندگیوں میں ہونا چاہیے. تو کوئی یہ بتائے گا سندھ حکومت سمیت کہ کراچی کو کس کی مرضی سے صوبہ سندھ کا حصہ بنایا گیا ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی مینڈیٹ لیا گیا ہے؟ کوئی ریفرنڈم کیا گیا ہے؟ کسی اسمبلی نے میں کوئی بل پاس ہوا ہے؟ اکثریت نے فیصلہ کیا؟ کس نے فیصلہ کیا؟ ایک عامر نے فیصلہ کیا، یحییٰ خان نے فیصلہ کیا. اس کے فیصلے کی کیا وقت ہے اور کیا اہمیت ہے؟ تو جب یہ فیصلہ کسی کی مرضی سے نہیں ہوا تو یہ فیصلہ دراصل غیر قانونی، غیر آئینی تھا، جو کہ کراچی کے حوالے سے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر کیا گیا ہے. تو اس پہ کس کو اعتراض ہے؟ اعتراض تو کراچی کے لوگوں کو ہونا چاہیے کہ ان کو کس سے پوچھ کے سندھ کے حوالے کیا گیا ہے. پاکستان بنا تھا تو یہ دارالخلافہ تھا، وفاق کے ذریعے چلتا تھا. تو اگر یہ صوبے کے حوالے سے کس سے پوچھ کے کیا گیا ہے؟ کون سی ایسی کمیٹی تھی؟ کون سا ایسا ایوان تھا؟ کوئی ریفرنڈم ہوا ہے کہ کیا لیگل حیثیت ہے جس کے تحت کراچی کو سندھ کے حوالے کیا گیا ہے؟
تو اس پہ پھر ایم کیو ایم اس بات کو پھر آگے کیسے بڑھانا چاہتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف بات چیت بھی ہو رہی ہے، مسائل کے حل کے لیے بھی بات چیت ہو رہی ہے، بلدیاتی نظام کو تو اس مضبوط سے کرنے کے لیے بھی مسئلے بات کے چیت حل ہو رہی ہے، میں اس کے لیے کیا قانون رکاوٹ سازی ہوگا بھی چاہیے گا، کہ جس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ہمارا موقف سنیے، دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دھرتی ماں پاکستان ہے. جس طرح یہاں پہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ہے، اسی طرح صوبے ہیں. تمام ملکوں میں، آپ کے پڑوس میں بھی جتنے ملک ہیں، وہاں پر آبادی کے اضافے کے ساتھ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے ساتھ ساتھ صوبوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. اگر آپ پاکستان ناقابل تقسیم ہے، اس کی تقسیم کو کوئی برداشت نہیں کرے گا. صوبے ملک نہیں ہے، صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ، وہ بھی آبادی کے ساتھ ساتھ تقسیم ہونے چاہیے. آپ کیا قوم پرستوں اور اس نسل پرست صوبائی حکومت کے کہنے پر صوبوں کو ملک کا درجہ دینے لگیں گے؟ جب یہ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا کراچی کے اندر موقف اپنی سامنے ہے، مرضی لیکن سے آپ نے یہ بھی دیکھا ڈویژن، کہ کل جب کراچی پاکستان دیکھیں، جی پاکستان جب یہ پیپل اپنی مرضی میں سے کراچی سوال میں کر سکوں؟ ڈویژن بڑھا سکتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر ٹھیک ہے. وفاق بھی پورے پاکستان میں صوبے بڑھا سکتا ہے یا نہیں بڑھا سکتا؟ تو اور آپ اس میں سمجھتے ٹکراؤ ہیں کی کہ کون سی کراچی بات ہے؟ کو پھر ہمارا ایک موقف ہے. علیحدہ کر ہم دینا یہ چاہیے؟ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ صوبے بننے چاہیے. سرائکی صوبے کی ہے نا مطالبہ، ہزارے صوبے کا مطالبہ ہے نا. جی تو سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ سب سے مضبوط ہے. آپ صوبہ تو بھی پھر نہ یعنی کہ بنائیں آپ کا یہ مطالبہ اور ہے کہ 18ویں ترمیم پہ عمل بھی نہ کراچی کو کریں. علیحدہ کیا 18ویں جائے ترمیم کا سندھ حصہ سے؟ ہے آرٹیکل 140 ہے. جی بولیے محترمہ. جی میرا سوال تھا کہ پھر آپ کا یہ مطالبہ ہے، آپ کا یہ موقف ہے کہ کراچی کو پھر علیحدہ کیا جائے سندھ سے؟ جی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ صوبے بننے چاہیے. اس طرح سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ بھی بنتا ہے. اچھا ہم تو کہتے ہی نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے. پاکستان کے موجودہ صوبے لسانی بنیادوں پہ قائم ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب صوبے پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے تمام قومیتوں کو مل جل کے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اب انتظامی طور پہ صوبے بنائے جائیں، لسانی بنیادوں پہ نہ بنائے جائیں. پھر چھوٹی قومیتیں ٹھیک ہے، جو ہیں انتظامی طور پہ ان بنائے کی کوئی جائے. اب ریپرزنٹیشن نہیں کیونکہ ہوگی. ایک اور کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیونکہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد سینیٹر رضا ربانی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ جو ساری باتیں ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے ریونیو کو حاصل کیا جائے، اسلام آباد یعنی کہ وفاق حاصل کر سکے. آپ کا اس کا رسپانس کیا ہوگا، کیا رد عمل؟ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں کراچی پر تو یا معاملہ لاہور ریونیو پر، کا ہی ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں کراچی پر یا لاہور میں یا پشاور پر حکمرانی کا حق وہاں کے لوگوں کو ہے. یہ جمہوریت ہے، یہاں جاگیردارانہ نظام نہیں ہے کہ زبردستی کریں گے آپ. یہاں سے جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہوگا وہی ریونیو بھی اکٹھا کرے گا. اور فارمولہ طے کر لینا، فارمولہ ہے پاکستان میں. فارمولہ یہ ہے کہ آبادی کتنی ہے، ریونیو آپ کتنا دیتے ہیں، اور آپ کے یہاں غربت کتنی ہے. اسی حوالے سے وفاق صوبوں کو دیتا ہے. تو کیا صوبے اپنی مرضی سے، یہ بادشاہت ہے یہاں پر ان جاگیرداروں کی کہ اپنی مرضی سے جو شہر 95% دے رہا ہے اس کو آپ 5% دے رہے ہیں؟ آپ سب کو لگتا ہے کہ رضا ربانی قائد اعظم ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا آپ نے قائد اعظم کی کہی ہوئی بات کو تو ٹال دیا ہے؟ تو اس وقت آپ سمجھتے اس ہیں طرح کہ کی بلیک اصل جو میلنگ میں ریونیو سندھ کا کے حقدار شہری ہے کراچی علاقوں کا، کے لوگ وہ اپنے حصے شہری کی حکومت ہے؟ قربانی، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں سندھ کی یکجہتی کے لیے، یہاں پہ نفرتوں کی خلیج کو پاٹنے کے لیے. لیکن اس کی بھی حد ہوتی ہے، ایک حد ہو چکی ہے اور اس حد کو پار نہ کیا جائے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، کیا ایم کیو ایم اس کمیٹی میں اس کو اٹھائے گی؟ جناب یہ کمیٹی نالوں کی صفائی کے لیے بنی ہے، صوبوں کے لیے نہیں بنی ہے. تو اس میں تو نہیں اٹھائے کوئی گی؟ بنے گی تو اس پہ بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر بہت کہیں بہت گے کہ بھئی شکریہ کیا مسئلے خالد کا حل ہے، مقبول صاحب. ایک مسئلے کا حل ہے کہ آرٹیکل 140A پر عمل ہونا چاہیے جو کہ 18ویں ترمیم کا حصہ ہے. یہ تھوڑی کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کہیں کی بھی گورنمنٹ کہ 18ویں ترمیم میں جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہیں اس پہ عمل کریں اور جو چیزیں سوٹ نہیں کرتی اس پہ عمل نہ کریں. 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے بجائے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ایک خالد ایسا صاحب، بہت بہت طریقہ شکریہ ہمیں وقت دینے نظام کا اور بنایا. ایم کیو ایم کا موقف پیش کرنے کا. ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹی بریک، اور پھر بریک کے بعد ہم جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا تعلق دوسری سیاسی جماعتوں سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، ان سے بھی بات کریں گے اسی معاملے پر. اسٹے ود اس.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और कराची के मामले पर जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शेर जमान साहब, जो MPA हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके अलावा इम्तियाज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और सिंध के वज़ीर तवानाई भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले खुर्रम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो अब इजलास हुआ है, मुशावरती कमेटी तश्कील दी गई है, अब आपका कहना है कि ये सिंध हुकूमत के लिए ये आखिरी मौका है कि वो काम करे। एक जो हम समझ रहे हैं कि शायद एक अच्छा माहौल बनेगा इस मुलाकात के बाद, और फिर मिलकर काम करेंगे। तो जब आप कहते हैं कि फिर उसके बाद डंडा ही चलेगा, उससे मुराद क्या है? और आप नहीं समझते कि एक जो अच्छा माहौल बन सकता है, ऐसी बातें करने से वो माहौल ख़राब हो जाएगा? नहीं देखिए, बिल्कुल माहौल बहुत अच्छा है और हमारी कोशिश यही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात समझ में आ जाए कि वफाक जो है वो सूबे सिंध के अंदर अवाम के मसाइल हल करना चाहती है। और ऑप्शन तो जाहिर है कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो सारे ऑप्शन को यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सिंसियरली काम नहीं करेंगे और वापस ये कमेटी बनाने के बाद पता चले कि फिर ये धोखा दें, फिर वापस अवाम के वही हालातों की पीने का पानी ना मिल सके और फंड्स की हेरा फेरी हो जाए, जो फंड्स निकलने हैं जिस जगह लगने वहां पे ना लगे, तो फिर हमारे पास क्या चॉइस बचेगी? हम तो बेसिकली इनको अब एक तरीके से वार्न ही कर रहे तो हैं ना कि डंडे से ये आपका क्या लास्ट मुराद ऑप्शन है? है। डरने से मुराद ये है कि फिर हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस मौजूद है उनको इस्तेमाल किया जाएगा, और जाहिर है कि वो कोई भी जो है गैर आईनी ऑप्शन नहीं होगा। जो आईनी ऑप्शन अवेलेबल है ठीक है, उसको इम्तियाज साहब, मैं आपसे यहाँ रिस्पॉन्स लेना चाह रही थी। आप खुर्रम शेर जमान साहब कह देखिए रहे हैं कि जी अभी भी डंडे का ऑप्शन मौजूद है, मगर ये जो माहौल बना है अभी फिलहाल, अभी आपने इंटरव्यू भी किया था खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ, उनका तो ये कहना है कि ये जो कमेटी है इसमें सिर्फ कराची के तमाम मसाइल तो हल नहीं हो रहे, सिर्फ नालों की सफाई की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पर ये जो कमेटी बनी है, ये वज़ीर आला सिंध की सरबराही में कमेटी बनी है एक, और जो कि मतलब जिस तरह आपको कुछ दिनों से सूरत हाल नज़र आ रही थी, और जिस तरह ये हमारे MPA साहबान थे, ख़ास तौर पे सिंध असम्बली के जो MPAs हैं, और कुछ MNAs थे कराची के, जिन्होंने जिस तरीके से शोर किया। कभी इन्होंने 6 महीने पहले इन्होंने एक गवर्नर रूल की भी बात की थी ना, फिर उन्होंने 149 आर्टिकल की बात की, फिर उन्होंने अदर ऑप्शंस की बात अभी भी कर रहे हैं खुर्रम शेर जमा। इनसे पूछे तो सही ना, और ऑप्शन इनके पास हैं क्या? तो ये तो मतलब कल परसों तक भी कह रहे थे 2 दिन में देख लें क्या होता है, 2 दिन में देख लें क्या होता है। और ये इस तरह की ज़बान, इस तरह की चीज़ों से ही इस मुल्क में इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है कि मतलब ये बिल्कुल नाबलद है, नए लोग हैं सियासत में, पावर में भी इतफाक़ से आ गए हैं। तो मतलब ये समझते हैं कि हर चीज़ डंडे से, पाकिस्तान जो है आइन से चलता है, और आइनी जो चीज़ें मौजूद हैं उसके हवाले से उन्होंने वजाहत 149 की भी कि आप पढ़ कोई लें। गैर आईनी कदम नहीं अभी होगा। अगर, लेकिन देखें जी, वो गवर्नर रूल इज मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन। ये पहले भी बातें कर चुके हैं, फिर चुप हो गए। 149 भी आप किस दिन रख लें को प्रोग्राम, उसमें 3 या 4 सेक्शंस हैं, उसमें पढ़ लें। उसमें डायरेक्शंस आती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और वो भी एक्यूट सूरत हाल है, जो कि सिंध में इस वक्त कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। रह गए इस कमेटी का, तो पहले तो ये वज़ीर आला से बात करने को तैयार नहीं थे, मिलने को तैयार नहीं थे। वज़ीर आज़म साहब जब भी आते थे तो नहीं आते थे। अच्छा, और दूसरा, अगर उन्होंने भी NDA में को यहाँ भेजा है, तो मतलब NDA के साथ तो हम शुरू से ही काम कर रहे हैं। डिज़ास्टर्स जितने होते हैं उसमें NDA में ही आती है, और कोविड में तो बहुत ही करीबी रहकर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने इनके जी, साथ काम किया है, और बहुत बेहतरीन काम हुआ है सिंध में। लीड रोल सिंध ने अदा किया है, और उसको भी ख़राब करने की कोशिश की गई। मैं इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में 2 मिनट मुझे दे दें आप, तो आपने देखा मैं होगा कि आपको बिलावल मैं भुट्टो आप अब जरदारी जरूर साहब ने, बैकग्राउंड में भी जाएं, क्योंकि मैं सवाल जो करना चाह रही थी, मैं चाहती हूँ कि इसका भी जवाब दे, क्योंकि गवर्नर रूल के बारे में अब लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बदल गया है, क्योंकि माजी में कुछ और था। इम्तियाज साहब, तो तहरीक इंसाफ भी तो यही कह सकती है ना कि खुशी से तो गवर्नर राज नहीं लगा सकता। रूल जो है उस वक्त लगाया गया था, उस वक्त के हालात देख के उस वक्त की लीडरशिप ने, पार्टी ने गवर्नर रूल को सपोर्ट किया था। उन्होंने हमारे गवर्नर ने गवर्नर रूल लगाया था। लेकिन फिर कोर्टों ने जिस तरीके से उसके साथ उसका जो फैसले दिए, उसके बाद तो मतलब चीज़ें क्लियर हो गई कि हम नहीं लगा सकते, और वो गलत था। उस वक्त की सोच ये थी कि लगा सकते हैं हम। अब हम समझते हैं कि उस कोर्ट्स के तो आप फैसले के तस्लीम बाद करते हैं वो कि जो चीज़ उस नहीं वक्त लग लगाया था सकती। वो गलत था? जी हाँ, जी हाँ, मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त हमारी लीडरशिप को जहन में था कि लगा सकते हैं और कर सकते हैं। जिस तरह इनके जहन में अभी आप बातें कर रहे हैं ना, गवर्नर रूल की बातें कर रहे हैं, उस वक्त था उस वक्त। लेकिन कोर्टों के फैसलों को तो हम मानते हैं ना, शुरू से मानते हैं, अभी से नहीं मानते। हम कोर्ट्स के जो भी फैसले हैं, जो भी जजमेंट्स हैं, वो मतलब हर पार्टी को माननी चाहिए, हम भी मानते हैं। तो उसके बाद फिर हम डेफिनेटली उस जजमेंट्स को सामने रख के हुए कह सकते हैं कि मतलब ये ऑप्शन इस वक्त नहीं है।
اور نمبر دو 149 ٹھیک ہے. کا بھی میں نے کہا پڑھ لیں دیکھ لیں, اس میں بھی کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ وہ کر سکے. دوسری بات یہ کہ مینڈیٹ ہے جی ہمیں لوگوں کا, اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ کراچی کو ہم الگ لے جائیں گے, ایڈمنسٹریٹو کر لیں گے. کوئی مطلب یہ کوئی یتیم خانہ تو نہیں ہے سندھ کہ جس کی مرضی آئے گی اٹھا کے لے جائے گا, اٹھا کے الگ کر دے گا اور گورنر رول لگا دے گا. لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ ہم ادھر بیٹھے ہیں, جس طرح باقی لوگوں کا مینڈیٹ ہے ٹھیک ہے, اس طرح ہمارا بھی لوگوں مینڈیٹ ہے. کے تو مینڈیٹ کیا کے ساتھ مطلب میں یہاں چاہتی ہوں سندھ کے خرم صاحب ہیز جوائنڈ اس اگین, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. خرم صاحب اب اگر آپ جواب دے سکتے ہیں اور اسی دوسری بات بات کا, یہ آپ کہ مینڈیٹ کی فیڈرل بات کر گورنمنٹ رہے ہیں. اپنے جو کمٹمنٹس کی ہیں وہ تو پوری میں کرے آپ کے نا. پاس واپس آؤں گی امتیاز صاحب, واپس فیڈرل آؤں گی آپ کے پاس. میں چاہتی ہوں خرم صاحب بھی اوکے جی. گفتگو میں شامل رہیں. خرم صاحب اگر آپ جواب دے سکتے ہیں, مینڈیٹ ہے لوگوں کا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھ کر ایسا نہ ہو. اس وجہ سے مینڈیٹ نہیں دیا کہ عوام کو پینے کا پانی نہ ملے, عوام کو اسکولوں میں تعلیم نہ ملے, یہاں پہ اسپتالوں میں علاج نہ ملے, یہاں پہ بارشیں ہو جائیں تو لوگ یہاں پہ مرنا شروع ہو جائیں, سیوریج ابلتا رہے, لا اینڈ آرڈر کے حالات نہ ہوں. اس وجہ سے مینڈیٹ نہیں دیا ہے. تو دیکھیں ہم بھی پابند ہیں وفاقی حکومت ہونے کی حیثیت سے کہ ہم نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم تو وہ سارے راستے اختیار کریں گے جو ہم نے عوام کے لیے کرنے ہیں. امتیاز صاحب کراچی کی مینڈیٹ کی بھی بات کریں, اور ہم 149 پہ بھی مزید آپ سے بات کرنا میں چاہتی ہوں کہ مینڈیٹ کی بات کریں تو دیکھا جائے تو بلدیات میں ایم کیو ایم ہے, کراچی کی طرف سے جو زیادہ سیٹیں گئی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو گئی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو تو نہیں گئی. تو پھر مینڈیٹ کی بات کریں تو کراچی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو مینڈیٹ نہیں ملا کراچی کا. دیکھیں جی یہاں ہر شہر کے مینڈیٹ کی بات نہیں ہو سکتی نا. یہ تو پاکستان کے آئین کے مطابق گورنمنٹس بنتی ہیں, پاکستان کے آئین کے مطابق ہی ہر سلسلہ چلتا ہے. اگر یہ سلسلہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پھر تو بہت سی ایسی سینکڑوں چیزیں نکل آئیں گی جس میں مطلب تحریک انصاف کو مینڈیٹ نہیں ہوگا, پھر نظر نہیں آئے گا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شہر میں اگر ایم پی اے نہیں ہے تو مطلب پھر وہاں صوبائی حکومت اپنا کام نہیں کر سکتی. یہ غلط بات ہے. اور یہ مطلب گورنر صاحب گورنر ہیں, ہمیں ان کے لیے ریسپیکٹ ہے, لیکن مطلب یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل ہی غلط بات کر رہے ہیں. اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اور یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم الگ کر لیں گے, کس طرح بتائیں نا, کوئی آئین کے تحت ہی چلتا ہے. اور 149(4) کی جو بات کر رہے ہیں وہ فائنینشیل ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں, فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں. تو فائنینشیل ڈسپلن اگر خراب ہوا ہے تو آپ لوگوں نے ہمارے 200 ارب روپے روکے ہوئے ہیں, 250 ارب روپے NFC ایوارڈ کے آپ نے روکے ہوئے ہیں. آپ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے. آپ ہمارے 162 ارب روپے آپ نے کہا آپ کراچی کو دیں گے مختلف ایشوز پہ, وہ آپ نہیں دے رہے. خرم شیر زماں بھی بات کر رہا تھا کہ پانی کا اسکیم, اور یہ بھائی آپ کریں نا, ایک اسکیم تو آپ اٹھا لیں, کراچی کا ایک منصوبہ تو کراچی کو دے دیں. آپ کوئی ٹرانسپورٹ پہ آپ نے کہا تھا بسیں آپ لائیں گے, ابھی تک بسیں آپ نہیں لائے. آپ نے کہا تھا پانی کے 4 میں مدد کریں گے, اس میں کوئی مدد نہیں ہوئی. صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. 162 ارب کی بات پرائم منسٹر نے خود کی تھی, وہ بھی پوری نہیں ہوئی. تو مطلب صرف یہ بیٹھ کے باتیں کرنا. اور دوسری بات یہ دیکھیں جی, یہ مطلب انسرٹنٹی پھیلانے والی بات ہے. اور یہ یہاں کا جو پرامن ماحول ہے سندھ کی وحدانیت پر بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں بالکل واضح کر دوں, اس پر بہت ریئیکشن آئے گا, شدید ریئیکشن آئے گا. سب سن لیں اس بات کو کہ مطلب یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کراچی کو الگ کر کے, کہ مطلب یہ کوئی سندھیوں کا مینڈیٹ جو ہے مطلب وہ پھر یتیموں کا مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ اٹھا کے آپ کھا جائیں گے ان کو. اس طرح نہیں ہو سکتا. اور نمبر ٹھیک ہے, 2 جو سندھ میں ٹھیک ہے, جو اس میں وقت چاہتی ہوں بہت ہی ہارمنی چل رہی ہے, جو بہت پیار محبت چل رہا ہے ادھر, اس کو خراب نہ کریں. اٹارنی جنرل صاحب بھی اور وزیر جو ہمارے قانون ہیں وہ بھی خراب نہ کریں. قربانیاں دی ہیں ہماری فوج نے, ہمارے رینجرز نے, پولیس نے, اس کے بعد جا کے یہاں صورتحال بہتر ہوئی ہے اور امن امان قائم ہوا ہے. پھر لسانیت کی طرف اس کو نہ لے جائیں. میری ان سے اپیل ہے, گزارش ہے, میں مطلب ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور تحریک انصاف کے لوگ جو دوست ہیں وہ بھی مطلب دیکھ لیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے سے اس صوبے میں پھر امن نہیں رہ سکے گا. پھر مطلب لازمی ہے باقی ٹھیک ہے, جو میں آپ کو یہاں کمیونٹی ہے روکتی ہوں, جو میں روکتی ہوں. مینڈیٹ دے کے گورنمنٹس خرم کو صاحب اگر بھیجتی ہے. آپ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ کراچی کو علیحدہ کرنے کی بات چاہے ایم کیو ایم کرے, چاہے تحریک انصاف کرے, جس طریقے سے بھی کرے, اور جو بھی آپ آپشن سوچ رہے ہیں, ریاکشن تو آئے کیا گا, ہے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن لوگوں کو اسی طرح ڈراتے ہیں نا, یہ اپنا سندھ کارڈ کھیلتے ہیں, یہ تھریٹ کرتے ہیں بیسکلی کہ اگر تم نے جو ہے نا شہر کی خدمت کرنے کی کوشش کی, عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی, تو ہم سندھ کارڈ کھیلیں گے. دیکھیں سندھ کے لوگ جو ہے نا آپ سے بیزار ہو چکے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ 12 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بھی 5 دفعہ حکومتیں آپ کی سندھ میں آئی ہے, اس کے بعد بھی آپ نے لوگوں کو ڈلیور نہیں کیا ہے. آپ کی بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ جب اس سے پہلے دوسری جماعت میں ہوتے تھے تو آپ کا اس وقت بھی یہی الفاظ تھے کہ پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ کو برباد کر دیا ہے. اور ہم آج بھی یہی بات کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صوبے سندھ کی بربادی کی ذمہ دار ہے. ہم تو پھر بھی یہ کڑوا خون پی رہے ہیں. آپ نے جو سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا کراچی کے ساتھ,
ہم تو پھر بھی مجبور ہو کے کہہ دیں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم کام کریں گے کراچی شہر کی خاطر, لیکن یہ ہمیں کہہ دینا کہ آپ سندھ کاٹ کے لیں گے. اب لوگ بہت سمجھدار ہو گئے, کریڈٹ جاتا ہے سارا میڈیا چینلز کے اوپر, صحافیوں کے اوپر, جس طریقے سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کیا ہے. لوگ جان چکے ہیں کہ اگر یہ 12 سال کیا 1200 سال کی پیپلز پارٹی رہے گی صوبے میں, عوام کو کچھ نہیں ملنے والا. ہمارا کیا مقصد ہے ان کو جوائن کرنے کا؟ یہی مقصد ہے, کیونکہ ان کے پاس کمپیٹنٹ لوگ موجود نہیں ہے, ان کے پاس وہ جذبہ موجود نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام اٹھایا جائے, اس وجہ سے اس طرح کے فیصلہ یہ اس طرح کا سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ٹیم ورک کر لیا جائے جس میں سب مل کر اس شہر کی خدمت کے لیے کام کر سکیں. کیونکہ دیکھیں کراچی شہر پورے پاکستان کو چلاتا ہے, صرف ٹھیک سندھ کو نہیں. ہے, میں تو خرم بیسکلی صاحب یہاں میں اگر سوال کرنا, میں آپ سے ایک سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ اس سے پہلے ہم جب خالد صاحب سے بات کر رہے تھے, ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہے تھے وہ ہمارے پروگرام میں, ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ جو کمیٹی ہے, یہ جو مشاورت ہے, یہ تو صرف نالوں کی صفائی کے لیے ہے. جو پانی کے مسائل ہے, دیگر جو مسائل ہے, وہ تو پھر آگے کی بات ہے نا. تو یہی بات ہے کہ یہ صرف نالوں کی صفائی کے لیے ہے, کراچی کے جو دیگر مسائل ہے اس پہ بات نہیں ہوگی. ابھی کچھ فائنلائز نہیں ہوا. ابھی تو ایک ایسی پروپوزل ہے کہ کیا اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کو وفاق کی طرف سے کوئی مشکلات آ رہی ہیں اس صوبے میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے, تو ہم آپ کے ساتھ یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہیں. ہم بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ ٹیبل پہ, آپ کی مدد کریں گے, آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے, آپ کو صحیح سمت کے اوپر لے کے جائیں گے, آپ کے ذرا سے کمپیٹنٹ لوگوں کو بٹھائیں گے. ہماری کوئی دشمنی تھوڑی ہے آپ کے ساتھ, آپ ہمارے دوست ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ عوام کے مسائل حل کرنے کی بات آئے گی وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, وہاں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. ہم آپ کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں وہ تنقید کا مقصد صرف تنقید کیوں ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی کسی طریقے سے مدد ہو جائے. اور یہ یاد رکھیں کہ وزیر اعظم کا صرف پنجاب, کے پی, بلوچستان نہیں ہے, یہ صوبہ سندھ بھی وزیر اعظم عمران خان کا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ کڑوا گھونٹ پیئیں گے, اگر ہمیں پینا پڑا ان کے ساتھ بیٹھیں گے کراچی شہر کی بہتری کے لیے. لیکن یہ جو بات ہم کہتے ہیں تو کہ کڑوا اگر اس گھونٹ جو دفعہ ہے وہ تو پی لیا ہے نا, یہ دیکھیں سربراہی جی, جو اب کر یہ رہے کڑوا ہیں گھونٹ اس پی رہے ہیں تو کمیٹی نہ کی, پیے وہ نا, تو پھر کیوں پی رہے ہیں؟ پھر کر لیں جو انہوں کو کرنا ہے, کڑوا گھونٹ ہی پینا ہے انہوں نے تو نہ کر لیں. اور دوسری بات جو خرم بات کر رہے ہیں نا کہ مینڈیٹ نہیں, بھئی ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور دوبارہ پھر الیکشن میں آپ آئیں نا. غیر آئینی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ 25-30 ایم پی ایز ہمارے پاس ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی گورنر رول کی بات کرتے ہیں. تمام وہ چیزیں جو کہ غیر آئینی باتیں وہی کر رہے ہیں. ان کو مطلب سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے کس طرح سیاست چلتی ہے. مطلب عمران خان صاحب شاید سمجھ گئے ہیں ابھی کہ مطلب انہوں نے مطلب اس طرح کا نکالا ہے. کمیٹی ہے, پہلے تو ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے, ملنے کو تیار نہیں تھے. چلیں اب شکر ہے کڑوا گھونٹ پی کے سربراہی میں مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بیٹھیں گے, اس کے ایکسپیرینس سے, اس کے مطلب تجربے سے یہ سیکھیں گے, کچھ بہت بہتری صورتحال آئے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں سندھ کے لیے, کراچی کے لیے, باقی علاقوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اگر ہم بیٹھ کے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں. ہم نے تو پہلے بھی ہاتھ بڑھایا تھا, شروع میں ہاتھ بڑھایا تھا. ہمارے چیئرمین نے تو خود کووڈ کے زمانے میں جب یہ آپریشن شروع ہوا کووڈ کے خلاف, تو خود بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں, آپ ہمارے وزیر اعظم بنے, آپ چلیں ساتھ. لیکن یہ ساتھ چلنے کو تو کسی کے ساتھ تیار نہیں ہے نا, یہ مطلب کبھی بھی نہیں. نہیں, ہم ابھی نے بھی یہ تو دیکھیں دیکھا ہے آپ, نا کہ ابھی بھی بلاول کوئی ان بھٹو کو صاحب نے یہ لگتا ہے. تجویز پیش کی تھی, اور ہم نے این سی او سی کا جو پلیٹ فارم ہے, جس پہ آپ مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, سب نے واقعی اور اکٹھا مل کر اور پاکستان میں ابھی جو بھی کہہ کووڈ رہے ہیں کہ 19 کڑوا ہے گھونٹ پی پھر کے ہم خاتمے کر کے رہے ہیں. لیے ابھی اکٹھا بھی مل لگتا ہے کر کہ پھر کہیں سے کام کوئی کیا. دباؤ ان پہ آیا ہے جس کی بنیاد پر یہ بیٹھ رہے ہیں. لیکن ان کی نیتیں پھر بھی صحیح نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ان کو نیت صحیح کریں, بیٹھیں مل کر ہمارے ساتھ. ہم یہاں سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ تو ہم اگر مطلب اگر ہم میں اگر عادت تحریک بھی ہے, انصاف ہم پر سمجھتے دباؤ بھی آیا, ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو پر بھی دباؤ کچھ تو آیا ہوگا جو مل کر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم تو پہلے بھی ان کو کہتے رہے نا ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اس وقت تو کوئی دباؤ نہیں تھا نا, ابھی بھی کوئی دباؤ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں ساتھ بیٹھیں, ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا, ہم تو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, بہت دفعہ بیٹھے ہیں, ہمارے کولیشن پارٹنرز رہے ہیں وہ. ہم تو ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں آئیں ساتھ بیٹھیں, مشورہ دیں. اور کبھی کبھار مختلف چیزوں میں آ کے ہم ایک دوسرے سے مشاورت بھی کرتے ہیں, ان کی مہربانی آتے بھی ہیں. لیکن یہ دوست جو ہے نا بالکل ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی مشاورت کرنے میں یا ساتھ چلنے میں کوئی خرابی ہے. کوئی خرابی نہیں ہے. کڑوا گھونٹ نہ ٹھیک ہے, پئیں, اس میں کچھ میں واپس اپنا خرم صاحب شہد سے وہد پوچھنا ڈال چاہتی لیں, ہوں. خرم صاحب شہد وہد ڈال کوئی لیں اور شہد دباؤ ڈال ہے کے جس کی پئیں. اور وجہ سے کہاں سے, جی خرم صاحب, کوئی دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ کڑوا گھونٹ آپ کو پینا پڑا, کس کی طرف سے دباؤ تھا؟ بہت زیادہ دباؤ ہے, بہت زیادہ پریشر ہے ہمارے ووٹرز کا. جو جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیلیوری ہو. آپ جائیں ایک سروے کرائیں, پورا شہر آپ کو بولے گا کہ ٹیک اوور کریں.
पूरा शहर आपको बोलेगा कि गवर्नर रूल लगाएं। अब आवाम को तो इतनी समझ नहीं है ना कि कौन कौन से आइन में ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं। एक सर्वे तो करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत के ऊपर सूबे सिंध में, आपको पता चल जाएगा। देखें जी, कराची के अंदर आप हालात देखें। आप चलिए, मैंने तो आपसे वापस कहता हूँ ना कि आपको कराची से वोट नहीं मिला, कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं, जरदारी साहब को नवाब शाह से वोट मिला, नवाब शाह में क्या किया आपने? भुट्टो साहब के जो जियाले हैं लड़काने में, उनके लिए आपने क्या किया है? आपने मुराद अली शाह साहब जो 7 से जीत कर आए, उन लोगों के लिए आपने क्या किया है? अब लोगों को क्या स्कूलों में तालीम मिल रही है? शेख साहब आपका हल्का है, वहाँ पे अस्पतालों में लोगों को इलाज मिल रहा है, बेसिक नेसेसिटीज आप दे सकें। नासिर शाह साहब सक्खर से इलेक्ट होके आए, सक्खर के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई है। अब मुझे बताएं, कराची के अंदर जो आपके मिनिस्टर मौजूद हैं, यहाँ पे सईद गनी साहब, तालीम के, इन्होंने तालीम के माहौल को बेहतर कर दिया है। क्या आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए? क्या सूबे सिंध के अंदर ट्रांसपोर्ट आज मौजूद है? क्या सूबे सिंध के लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है? जो काम आप 12 साल में नहीं कर सके, वो NDMA ने 3 दिन के अंदर वो नाले साफ कर दिए। जो आखिरी बारिश हुई, उसका इम्पैक्ट आपके सामने है। ठीक तो है, हम मेरे क्या पास क्योंकि करें वक्त जनाब? थोड़ा रह गया, मैं चाहती हूँ क्विकली देखिए जी, इम्तियाज लेकिन साहब एक बात 30 मैं सेकंड मेरे पास कह दूं, जवाब, 30 सेकंड है सिर्फ। खुर्रम शेर जमान साहब की बात पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो समझते हैं कि अवाम के पास समझ नहीं है। ठीक है जी, अगर समझ नहीं है तो मतलब फिर वाकई सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ को अगर वोट मिले, समझ नहीं है, जो अपने अवाम को समझे, ये समझे कि उनको समझ नहीं है, और मतलब यही अकुल कुल हैं ये 2 4 5 लोग जो ठीक है, उनकी पार्टी में मेरे यहाँ पास बैठे वक्त हुए खत्म हैं, हो गया। तो बहुत बहुत मतलब बड़े शुक्रिया साहब खुर्रम शेर जमान साहब हमें वक्त देने का। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और स्टेक होल्डर जो बैठक में शामिल नहीं थे, उनसे भी बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और कराची के मसाइल के हल की तरफ लग रहा है कमेटी भी बन चुकी है। एक और स्टेक होल्डर जिनसे हम बात करना चाहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो सरबराह हैं पाक सरजमीन पार्टी के और कराची के साबिक नाज़िम भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब हमें वक्त देने का। मुस्तफ़ा साहब, कल जो एक बड़ा मुशावरती इजलास था जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बड़ी जमातों के उसमें शामिल थे, उसमें चीफ मिनिस्टर सिंध, मेयर कराची, उसमें असद उमर, नासिर शाह, सईद गनी और चेयरमैन NDMA भी शामिल थे। और अब ऐसा लगता है कि जो कराची के मसाइल हैं जिन पे हल पे बहुत सालों से बात हो रही थी और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, शायद उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कमेटी बनाने का भी फैसला लिया गया है। आप क्या समझते हैं कि अब मफाहमती सियासत हम देखेंगे कि हल मिल जाएंगे? वेल अच्छी खुशाइन बात है, अगर ऐसी बात है तो बड़ी खुशाइन बात है कि पार्टीज आपस में मिलकर बैठ रही हैं। पहले ही बैठना चाहिए था, और सिर्फ मिलकर बैठकर जो है वो बात करके ख़त्म, गुफ्तगू ख़त्म होके और बात करके ख़त्म नहीं। अब तो कराची पे एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर बहुत वाज़ेह अपनी जो है वो अपने रिमार्क्स दे चुके हैं। और उनको उनके रिमार्क्स के अलावा भी कराची के जो हालात हैं वो अब तो वो जो थ्रेशोल्ड लेवल था सारा, वो तो बिल्कुल सैचुरेट हो गया है। तो कुछ करने की ज़रूरत है, और कुछ करने में डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो है वो शॉर्ट टर्म हैं, टेक्टिकल हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो स्ट्रेटेजिकल हैं, जो कि जिसको अगर इन दोनों चीज़ों के ऊपर नज़रसानी नहीं की गई, इन दोनों चीज़ों पर बैकवक्त काम नहीं किया गया, तो कराची का पायदार हल, जिन तमाम मसाइल का हल जो है वो फिर नहीं निकल पाएगा। तो आई टेक इट एज अ पॉजिटिव स्टेप कि ये तमाम लोग बैठे अगर हैं और अगर बात हुई है और कुछ करना चाहते हैं, तो हम तो अपनी पार्टी की जानिब से इसको वेलकम करते हैं। ठीक है, आप इसका खैर मकदम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हमने पहले भी देखा था इस किस्म की बैठकें होती हैं, कोशिश की जाती है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जब इंतखाबात से कबल भी आपकी पार्टी और फारूक सत्तार साहब की जो MQM का एक फैक्शन है, जम होने की बात हुई थी, बैठक भी हुई थी। उसके बाद 24 घंटे में हमने देखा कि एतमाद भी नहीं था, ख़त्म हो गई। जो डिनाई भी कर रहे थे कि ऐसी बैठक हुई और नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि ये देर पा हो सकती है इस किस्म की जो मुलाकातें होती हैं, या क्योंकि कराची का मसला है तो शायद सियासत से बालातर होकर काम किया जाए? देखिए, फरीक़ैन के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपने जो मिसाल दी, यकीनन उसमें MQM ने सामने मुआहदा किया, बात की, सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय की, और उसके बाद जो है वो झूठ बोलने लगे, बैकआउट हो गया। आपने फारूक सत्तार साहब का जिक्र किया, फिर उन्होंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, वो फिर गाड़ियों का मसला ले आए, वो फिर अपनी अम्मी को ले आए, और आप देखें कि आज रुसवाई की किस मुकाम पर है। झूठ बोला था उन्होंने, तो आज देखें कि वो रुसवाई के किस उरूज पर है। अल्लाह ताला का निज़ाम कैसा है।
تو ابھی بھی یہاں پر بھی اگر فریقین جن کا نام لیا جا رہا ہے اگر وہ لوگ مخلص ہوں گے چیز بن جائے گی. اگر ان میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو اگر منافقت کریں گے, سامنے کچھ بولیں گے, دل میں کچھ اور ہوگا, تو پھر بات نہیں بنے گی, اور پھر وہی ہوگا جو برا حشر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ول بی دا بیٹر جج کہ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایز فار ایز دس نیوز از کنسرن, تو ایز اے کراچیائٹ تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اگر یہ لوگ آپس میں مل کر ہمارا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو فبیہ کریں. لیکن یہی سب لوگ ہیں جو کہ ان حکومتوں میں بیٹھے رہے ہیں فور لاسٹ 12 ایئرس سے. تو لیٹس سی کہ اب کیا بالکل. نیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں. اور یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے نا کہ اب ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں, بار بار یہی بات ہوتی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ کیا بلدیاتی نظام ہے, کیونکہ انتخابات جو بلدیاتی انتخابات ہے وہ بھی ہونے ہیں, کیا جو قانون سازی ہے ہو سکتا ہے اتنے وقت میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ول ہو تو سب چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ کسی بھی مسئلے کا جو ہے وہ پرماننٹ حل یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو اختیارات اور وسائل جو ہے وہ نیچے نہیں دیں گے, جب تک اختیارات اور وسائل جو ہے وہ نیچے بلدیاتی حکومتوں کو آپ جو ہے وہ مضبوط نہیں کریں گے, جب تک جو ہے وہ جب تک آپ مسئلے کا پرماننٹ حل نہیں کر پائیں گے. دیکھیے این ڈی اے میں ہو یا کوئی بھی وفاقی ادارہ ہو, تو آپ وہ سمجھتے کر ہیں کچھ عرصے مصطفیٰ تک کے صاحب لیے. کہ وسیم اختر کا جو شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر شہری حکومت تو ایم کیو ایم کے پاس ہی ہے, تو وہ درست بات ہے. دوسری طرف کیونکہ چیف نہیں, جسٹس بالکل نے بھی یہ غلط, کہا تھا اگر آپ بالکل درست بات نہیں, بالکل درست بات نہیں ہے. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیے اگر تو وسیم اختر سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم انڈر پاسز کیوں نہیں بنا رہے ہو, بریجز کیوں نہیں بنا رہے ہو, تم سڑکیں کیوں نہیں بنا رہے ہو, تم فلائی اوورس کیوں نہیں بنا رہے ہو, نئے اسکول نئے ہاسپٹلس کیوں نہیں بنا رہے ہو, اور پھر اس پر وہ یہ کہیں کہ جی میرے پاس اختیارات اور وسائل نہیں ہیں, تو وہ بالکل درست کہہ رہے ہوں گے شاید. لیکن اگر ان سے کہے کہ بھائی تم کچرا کیوں نہیں اٹھا رہے ہو, اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی تم نالوں کی صفائی کیوں نہیں کر رہے ہو, اور پھر اگر وہ کہے کہ اختیارات نہیں ہیں, تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ اختیارات آج جو ہم مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ نالوں کی صفائی اور کچرا اٹھانا, یہ اختیار ڈی ایم سیز اور کے ایم سی کے پاس آج بھی موجود بالکل ہے. آج کے قانون میں اختیارات لینے کے باوجود بھی اختیارات اور وسائل یہ والے موجود ہیں. پھر ان کو ڈسٹرکٹ اے ڈی بی میں 15 ارب روپے ملتے ہیں. وہ خود بیان فرماتے ہیں 15 ارب روپے کا مطلب ہے کہ ڈسٹرکٹ اے ڈی بی کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ 2 کروڑ سے زیادہ کا پروجیکٹ نہیں کر سکتے. 750 پروجیکٹ بنتے ہیں ڈسٹرکٹ اے ڈی بی کے پیسوں کے, صرف ایک ہیڈ میں پیسے جو آئے ہیں, جو کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی تو اس سے زیادہ پیسے کہتی ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 15 ارب روپے ملے. 15 ارب روپے سے 2 کروڑ کے حساب سے اگر آپ لگائیں 750 پروجیکٹس بنتے ہیں 2 کروڑ کے. آپ یہ مجھے 7 پروجیکٹس نہیں دکھا دیتے. تیسری بات یہ کہ جو یہ کہتے ہیں یہ ایم کیو ایم اور یہ آپ کا میئر جو کہتا ہے کہ بھائی اختیارات اور وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں, ان سے پوچھا جائے یہ اختیارات گئے کب, تو یہ بتائیں گے 2013 میں جب لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس آیا 31 اکتوبر کو, تو یہ اختیارات چلے گئے. ان سے پوچھیں آپ اس وقت کہاں تھے جناب جب یہ آرڈیننس آیا تھا. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے تو اتحادی بھی تھی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ اس وقت حکومت تو یہ وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس 12 منسٹریز تھیں, ایڈوائزرز تھے, ان کا گورنر تھا, اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے کراچی کے حقوق کی سودے بازی کی ہے انہوں نے. اور یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن تک اس کے بعد رہے ہوں, 2015 تک یہ ایسی پیپلز پارٹی کی کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں, حکومت کا حصہ رہے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ بھائی انہوں نے تو, یہ وہ چوکیدار ہیں جنہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر گھر کو خود لوٹا ہے. یہ کہ کراچی والوں کو لوٹا ہے انہوں نے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ یہ تو ان کو بالکل حق. ہاں پیپلز پارٹی نے کی حکومت نے بہت سارے ڈپارٹمنٹس لے لیے ہیں جو کہ اصولاً شہری حکومت کے پاس ہونے چاہیے. اس طرح سے نظام نہیں چلتا. واٹر بورڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اسی طرح سے جو ہے لیکن اگر ایم کیو ایم یا جو بھی سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ ان شہریوں کی نمائندگی کر رہی ہے, تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ساتھ مل کر یہ اختیارات کیوں دیے؟ اس لیے کہ جو ہے وہ اپنی وزارتوں کے مزے لوٹنے تھے نا, اپنی گورنری چلانی تھی, حرام کمانا تھا. اپنے لندن بیگ جا رہا تھا بھائی, تو بیچ دیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی جو ہے وہ اپنے حصے کی بوٹی لے کر پورا بکرا دے دیا انہوں نے, کراچی والوں کو قربان کر دیا انہوں نے, ان کے حقوق کو قربان کر دیا. یہ ہے وجہ, حرام کا مانا تھا ان کو, رشوتیں یہ ان کے پاس پوچھیں, بلینر بن گئے. 25,000 روپے کے ایف سے جو ہے وہ چندہ لینے والے, ان کی فطرہ زکوٰۃ پہ پیسے پہ پلنے والے لوگ آج بلینر بنے ہوئے. کہاں سے پیسے آئے بھائی؟ اسی طرح سے قوم کو بیچ کر پیسے آئے.
ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب، اب بلدیاتی انتخابات دوبارہ سے ہوں گے، پی ایس پی حصہ ظاہر لے گی، تو پھر لیکن سوال آپ سے جو میں کرنا چاہ رہی تھی کہ جو میئر کا جو عہدہ ہوگا اس کے لیے کون امیدوار ہوگا، آپ ہوں گے یا انیس قائم خانی؟ یہ تو ابھی pretty early to decide this. یہ تو ہمارے پاس پوری پارٹی کا ایک سینٹرل کیبنٹ ہے، پوری نیشنل کاؤنسل ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. ریسٹ ایشورڈ. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں تو آپ کو نہیں مل سکا زیادہ کچھ بھی، تو اب امید ہے؟ بھلے تو ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں پہ کہ لوگوں کو ان کو اپنے مسائل حل کرانے یا نہیں کرانے. کراچی کے اچھے ڈاکٹر تو آج ہم ہی ہیں. آپ نے سارے ڈاکٹروں سے علاج کرا کے دیکھ لیا. کراچی آج جو آئی سی یو میں پہنچا ہوا ہے، تو اگر یہاں سے آئی سی یو سے نکل کر واپس گھر آنا ہے صحت مند ہو کے تو اچھے ڈاکٹر ہم ہیں. اگر یہاں سے آئی سی یو سے قبرستان جانا ہے تو پھر انہی ڈاکٹروں سے علاج کرائیے. تو 2018 میں ڈاکٹرز لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایم کیو ایم ہوگی، پی ٹی آئی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کو ظاہر قومی اسمبلی کے حوالے سے تو کافی سیٹیں ملی تھی کراچی کی طرف سے. جعلی ڈاکٹر نکلے نا سارے، دیکھیں نا کیا حشر کر دیا شہر. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، ہمیں وقت دینے کا. وقت یہاں ختم ہوتا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. خدا حافظ.